Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 3, lecture number 18. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाहु अल्लाह, वलियु दोस्त है, अल्लदीना उन लोगों का, आमनु जो ईमान लाए, युखरिजुहुम उन्हें निकाल देता है, मिनज़्ज़ुलुमाती अंधेरों से, इलन नूरी रोशनी की तरफ, नूर की तरफ। वल्लदीना और जो लोग, काफरू जिन्होंने इनकार किया, औलियाउहुम तागूतु वो आपको बुलाते हैं, गुमराह करने वाले हैं इनके दोस्त, युखरिजुहुम युखरिजुहुम युखरिजूनहुम वो निकालते हैं इन्हें, मिनन नूरी नूर से, इलज़्ज़ुलुमात अंधेरे की तरफ। उलैइका यही लोग हैं, अस्हाबुन नार दोज़ख वाले, हुम फीहा खालिदून और वो इसमें हमेशा के लिए रहेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है कि अल्लाह ताला दोस्त है उन लोगों का जो कि ईमान लाए, उन्हें अंधेरे से, गुमराही से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ लेके आता है। जो लोग ईमान वाले हैं, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जुल्मत के अंधेरों से, गुमराही के अंधेरों से निकालकर हदायत की रोशनी की तरफ लेके आता है। और जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया और जो शयातीन के दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों को निकालते हैं नूर से, जो हदायत याफ्ता होते हैं उन्हें नूर से निकालकर अंधेरों की तरफ यानी गुमराही की तरफ ले जाते हैं। यही लोग हैं जो कि दोज़ख वाले हैं, वो इसमें हमेशा के लिए रहेंगे। यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि अगर आपका कोई दोस्त है, आपकी दोस्त है, वो अगर ईमान वाली है, नेकी की दावत देने वाली है, तो वो आपको आपके ईमान की मजबूती का जरिया बनेगी। अगर आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से है जो कि खुद जैसे हैं, आपको भी उसी चीज पर आमादा कर लेंगे और आपको भी जुल्मत के अंधेरों की तरफ ले जाएंगे। और कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से दोस्ती रखी जाए जो कि आपको नूर की तरफ ले जाएं, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, जो कि आपको अंधेरों से निकालकर, गुमराही के अंधेरों से निकालकर नूर की रोशनी की तरफ ले जाएं, बजाय इसके कि वो आपको नूर से निकाल दें और अंधेरे की तरफ ले जाएं। तो इसलिए अगर आप में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपनी दोस्त को जुल्मत के अंधेरों से निकालकर नूर की रोशनी की तरफ ले आइए। और अगर आप अपनी किसी एक दोस्त को या अपने साथी को, अपने रफीक को हदायत की तरफ ले आती हैं, आप उसको साथ साथ बताते, आपका अमल इस बात की गवाही देता है कि कौन आपके साथ इस चीज पर अमल कर रहा है। अगर आप खुद अमल करती हैं, खुद आपके दोस्त का भी दिल करेगा कि ये मेरी दोस्त अगर खुद अमल करने वाली है और मैंने भी इस चीज पर अमल करना है, ठीक है, बजाय इसके कि अगर वो गाने सुनने वाली है और वो गुमराही की तरफ रास्ता इख्तियार किए हुए है, आप उसके साथ जाती हैं और आप देखती हैं कि ये इस तरफ जा रही है, आप भी उसी के रास्ते पे चल पड़ती हैं। और यही लोग हैं जो कि दोज़ख वाले हैं और वो उसमें हमेशा के लिए रहेंगे। जितनी देर तक जुल्मत के अंधेरों में ले जाने वाला आपको खुद भी जुल्मत के अंधेरों में रहेगा, गुमराही के अंधेरों में, और आप भी गुमराही के अंधेरों में रहेंगे, तो उस ले जाने वाले को डबल गुनाह होगा, आपका भी और उसका खुद का भी। इसी तरीके से जो हदायत की तरफ लेके जाएगा अपने दोस्त को, अपने रफीक को, उसका सवाब आपको डबल सवाब होगा। एक आपने अमल किया, आपको देख के उसने अडॉप्ट किया और उसने भी अमल किया और आपको डबल सवाब होगा। अलम तरा आपने क्या नहीं देखा, इला तरफ अल्लदी जो के हाज जो कि झगड़ा करता है, इब्राहिम से, फी में रब्बिही इसका रब, अन के आताहुल्लाहुल मुल्का इसे दी अल्लाह ताला ने बादशाहत, इस जब क़ाल कहा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रब्बी रब्बी यल्लज़ी मेरा रब वो है, युहयी जो कि जिंदा करता है, व युमीत और जो कि मारता है। क़ाला उसने कहा, अना कैसे, उहयी वो जिंदा करता है, व उमीत और मैं मारता हूँ। काला कौला उसने कहा, अना मैं भी, उहयी जिंदा करता हूँ, व उमीद और मारता हूँ।
قال کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فإن اللہ پس بے شک اللہ یأتی نکالتا ہے بالشمس سورج کو من المشرقی مشرق کی طرف سے فأتی پس تو لے آ بہا اس کو من المغربی مغرب کی طرف سے فبہتا تو وہ حیران رہ گیا الذی کفر جو کہ کافر تھا واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الظالمین کافروں کی قوم کو ظالمین اور ناانصاف لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نمرود بادشاہ نے جھگڑا کیا۔ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بادشاہ نمرود تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے توحید خداوندی کے بارے میں جھگڑا اور مباحثہ کیا کرتا تھا، اور اس کا زمانہ جو تھا وہ اپنے زمانے میں بڑا ظالم سرکش بادشاہ تھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا معاذ اللہ، اور لوگوں سے خود کو سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کو دعوت دی توحید کی اور اس کے سامنے آئے اور اسے سجدہ نہیں کیا، تو نمرود نے مباحثہ شروع کر دیا، بحث کرنا شروع کر دی۔ نمرود نے پوچھا کہ باقی لوگوں کی طرح آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے سوا، اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو نمرود نے کہا رب تو میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں حاکم کو رب نہیں سمجھتا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یحیی و یمیت جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ میرے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں، میں جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہوں، جس کو چاہے مار سکتا ہوں۔ اس نے اپنے سامنے دو آدمیوں کو بلایا جیل خانے سے، دو قیدی منگوائے، ایک بے قصور جو تھا اس کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا دیکھو جو کہ قصوروار تھا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ اس نے مرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں جس کو چاہے زندہ رکھتا ہوں اور جس کو چاہے مار دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اور اگر تو واقعی خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ تو وہ حیران رہ گیا الَّذِي کفر جس نے کفر کیا تھا، وہ حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی دلیل میرے سے مانگ لی گئی ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ناانصاف لوگوں کو۔ اس پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود تو بہت ضدی اور ڈھیٹ ہے، اس لیے آپ نے فوراً سے ایسی دلیل پیش کر دی جس کے سامنے نمرود بالکل بے بس ہو گیا اور نہ ہی اپنی ڈٹائی کی کوئی بھی دلیل پیش کر سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے روز نکالتا ہے، اور اگر آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو تو مغرب کی طرف سے سورج کو نکال کر لاؤ۔ وہ نمرود اس بات پر بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گیا اور اس سے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں بنا اور اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، مگر لاجواب ہو کر بھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی ایمان لایا، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ مچھر کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کے دماغ کو چاٹتا رہا اور ایسے سخت عذاب اور تکلیف میں مبتلا رہا کہ اس زندگی سے موت 1000 درجہ بہتر تھی۔ وہ اپنا سر جو تھا اس کو دیواروں میں مارتا اور پتھروں پہ اپنے سر کو مارتا، ہتھوڑوں سے اپنے سر کو کچلواتا، یوں ہی تڑپ تڑپ کے ہلاک ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ نمرود جو تھا اس نے لوگوں سے کہا تھا کہ جو بھی دربار میں آئے گا سب سے پہلے میرے سر پہ جوتے لگائے گا، کیونکہ اس کے سر کے اندر اس کے دماغ میں مچھر گھس گیا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میرے سر پہ سب سے پہلے جوتے مارے جائیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ صحیح معاملہ کروں گا اور آپ کو ریلیکسیشن دوں گا۔ او کلذی او یا کلذی اس شخص کے مانند مرہ جو کہ گزرا علا پر قریتن ایک بستی میں سے، واہیا اور وہ خاویتن گر پڑی تھی، قریتن بستی سے، واہیا اور وہ خاویتن گر پڑی تھی، علا پر عروشیہا اپنی چھتوں پر، قال اس نے کہا انا کیونکہ یحیی زندہ کرے گا حاضی اس کو اللہ اللہ بعد موتیہا موت کے بعد، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث اس کو تو
مردہ رکھا ہے. اللہ نے 100 سال سے عامن سال سے میاتا 100 ثم پھر بعثہ اس کو اٹھا لیا. جب کیا آپ کو یہ قصہ معلوم ہے جب ایک شخص کا ایسی بستی میں سے گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے, زمین بوس ہو گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ اس بستی کی کیفیت کس طریقے سے بیان کرتا ہے, اور وہ شخص حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان مرنے والوں کو کس طریقے سے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 برس تک مردہ رکھا, پھر انہیں اٹھا دیا. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو یقین کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل کی مذہبی اور دینی حالت بہت خراب ہو چکی تھی. وہ طرح طرح کے کفریہ اور شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو گئے تھے, اور وقت کے پیغمبر کی نصیحت کرنے کے باوجود, سمجھانے کے باوجود وہ صحیح رستے پہ نہیں آتے تھے, بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے اوپر ایک ایسے بادشاہ کو مسلط کر دیا جو کہ بہت ظالم اور جابر تھا, جس کا نام بخت نصر تھا. وہ یہودیوں پر مسلط کر دیا گیا. بخت نصر نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور یہودیوں کے مشہور شہر یروشلم کو جلا کر برباد کر دیا, اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کو بھی بالکل تباہ کر دیا. بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو برباد کر دیا, ان کے مکانات کو مسمار کر دیا. بنی اسرائیل کے لوگوں کو گرفتار کر کے کچھ لوگوں کو غلام بنا لیا, ان کی عورتوں کو باندیاں بنا کر جو بخت نصر بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ, اپنے ساتھ لے گیا. کچھ حصہ اس نے بنی اسرائیل کا قتل کر ڈالا, اور ایک حصہ وہیں شام میں خانہ بدوشانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا. جب کافی عرصے کے بعد جب یروشلم شہر سے ایک نبی جو تھے ان کا گزر ہوا, بعض روایات کے مطابق وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. وہ جب وہاں سے گزرے, انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک دم سے ویرانی چھائی ہوئی ہے. ایک روز ادھر سے ایک اسرائیلی نبی جو تھے ان کا گزر ہوا, جن کا نیم حضرت عزیر علیہ السلام تھا. اور جب وہ وہاں سے گزرے تو بڑے حیران ہوئے کہ تمام بستی کے مکین مر چکے ہیں, اور یہ ساری عمارتیں گری ہوئی ہیں. اس ویرانی اور تباہی کا منظر دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے, اور بڑے تعجب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو دوبارہ کس طرح سے زندہ کرے گا. ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت کس طرح سے ہوگی. وہ اس چیز کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے. ان کا مطلب یہ نہیں تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر وہ یقین رکھتے تھے, لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مرنے کے بعد زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا, ان کو 100 برس تک مردہ رکھا. پھر کیا ہوا, ان کے ساتھ ان کی سواری ایک گدھا بھی تھا, وہ بھی ان کو بھی موت دے دی. اور پھر اس کا آگے کیا ہوا یہ آگے پڑھتے ہیں. قال کہا کم لبستہ, قال کہا, قال اس نے پوچھا کم لبستہ کتنی دیر تک رہا, کتنی دیر تک میں رہا. میات عامن کتنے ایک دن یا 2 دن. یومن ایک دن, او بعض یوم یا ایک دن سے کہیں زیادہ. قال کہا بلکہ لبستہ تو رہا ہے میات عامن 100 سال. فانظر دیکھ, الا طرف, طعامک اپنے کھانے پینے کی طرف, وشرابک طعامک وشرابک کھانے کی طرف اور پینے کی طرف, لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گیا. کھانے پینے کی طرف دیکھ, کیا وہ نہیں سڑ گیا. وانظر اور تو دیکھ, الا طرف, حمارک اپنے گدھے کی طرف, اور نظر دوڑائیے اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم تجھے بنائیں گے, آیتن ایک نشانی, للناسی لوگوں کے لیے. وانظر اور دیکھ, الا طرف, عظامی ان کی ہڈیاں, عظامی ہڈیاں, کیفا کیسے, ننشزوہا ہم انہیں جوڑتے ہیں, ثم پھر نکسوہا ہم اسے پہناتے ہیں, لحما گوشت, فلما پھر جب, تبینہ واضح ہو گیا, لہو اس پر, قال اس نے کہا, اعلم خوب جانتا ہے, اعلم خوب جان گیا ہوں, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جب حضرت عزیر علیہ السلام پر
موت آ گئی اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قریباً 100 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. تو اس عرصہ میں وہاں پر کسی نے آ کر انہیں نہیں دیکھا، اور اس عرصہ میں جو بادشاہ نصر بخت تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی مر گیا. کسی دوسرے بادشاہ نے آ کر شہر یروشلم کو دوبارہ آباد کیا. پھر 100 برس کے بعد جب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ زندہ کیے گئے تو 100 برس پہلے ان کا کھانا اور پانی جو تھا بغیر کسی وجہ کے ان کے پاس پڑا ہوا تھا، مینس کہ وہ گلا اور سڑا نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس ویسے ہی پڑا ہوا تھا. ان کا جو گدھا تھا وہ مر چکا تھا، اور اس کا جو گوشت وغیرہ تھا وہ سارا گل سڑ کے خاک ہو گیا تھا. صرف وہ سیدھا ہڈیاں باقی رہ گئی تھی. جب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ فرشتے کے ذریعے سے پوچھا کہ کتنی مدت آپ اس حالت میں رہے ہیں. چونکہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام پر موت دن کے وقت شروع ہوئی تھی اور غروب آفتاب کے وقت دوبارہ وہ زندہ کیے گئے تھے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا کہ شاید ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم حصہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی حالت دیکھیے، آپ 100 سال جو ہے وہ موت کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کے کھانے اور پینے کی چیزیں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اس میں کسی قسم کا تغیر اور سمیل پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے. لیکن اس کے بعد آپ اپنے سواری کی طرف نظر دوڑائیے، وہ مر کے گل سڑ کے ریزہ ریزہ ہو چکی ہے اور اس کی ہڈیاں بھی نہایت بوسیدہ ہو چکی ہیں. اور اب آپ دیکھیے کس طرح سے ہم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرتے ہیں. چنانچہ جب انہوں نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کو بھی دوبارہ سے زندہ کر دیا تاکہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سواری کر لیں. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر جب سب کیفیت ان پر واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام کیفیت کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو مشاہدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا ہوں اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کس طریقے سے زندہ کرتا ہے. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر شہر بیت المقدس میں پہنچے، کیونکہ اس وقت شہر دوبارہ بنی اسرائیلیوں سے آباد ہو چکا تھا، مگر کسی نے بھی ان کو نہیں پہچانا، کیونکہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ جوان تھے لیکن ان کے بچے بوڑھے ہو چکے تھے. جبکہ انہوں نے تورات جو تھی اس کو حفظ کیا ہوا تھا اور وہ گئے اپنی فیملی کے پاس، انہوں نے تورات جو حفظ کی ہوئی تھی اسے انہیں اپنی فیملی والوں کو سنائی اور بہت سی دوسری مشہور جو نشانیاں تھیں وہ انہیں بتائیں. تب لوگوں کو یقین آیا کہ یہ جو ہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں. اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قصہ اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو سنایا. اور یہاں پہ اگلی آیت کی طرف دیکھتے ہیں. وَإِذْ، اور جب قال کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ربی اے میرے رب، آرینی مجھے دکھا، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرتا ہے، موتا مردے کو. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، پہلے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی، اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ آپ دکھائیے کہ کیسے آپ مردہ کو زندہ کرتے ہیں. آرینی مجھے دکھا، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرتا ہے، موتا مردے کو. قال کہا بلا کیوں نہیں، قال کہا اولم کیا نہیں، تؤمن یقین کیا، قال اس نے کہا بلا بلکہ، ولکن لیکن، لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے، قلبی میرے دل کو. اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طریقے سے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے یقین ہے لیکن میں اپنے دل کو سکون دینے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ دکھا دیجئے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر سمندر کے کنارے ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی مرا پڑا ہے اور سمندر کا پانی جوش مار کر خشکی پر چڑھتا ہے تو مچھلیاں اس آدمی کی لاش کو نوچ کے کھاتی ہیں. جب پانی واپس چلا جاتا ہے اور مچھلیاں واپس پانی کے ساتھ چلی جاتی ہیں تو جنگل سے درندے آتے ہیں اور اس کے باڈی سے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. جب درندے چلے جاتے ہیں تو پرندے
چیل کوے آ کے اس کی لاش کو بھنبوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہیں خیال ہوا کہ ایک لاش کے اتنے اجزاء ہوئے، کتنے کتنے پیٹوں میں یہ پہنچے، اب اس کے گوشت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس طرح سے جمع کرے گا اور کس طرح سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ وہ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، کہ اگر کہیں پہ گوشت ہو، کہیں پہ پوست ہو، کہیں پہ ہڈی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے اکٹھا کریں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ قال کہا فخذ، قال اللہ رب العزت نے کہا فخذ، پس پکڑ لیجئے، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ پکڑ لیجئے اربعتن، 4 من الطیر، پرندے، فسرہن، پھر ان کو ہلائیے، الیکا، اپنے ساتھ، ثم، پھر اجعل، رکھ دیجئے، علی، پر، کل جبل، پہاڑ پر، کلی، ہر ایک کو، جبل، پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ان کے ٹکڑوں کو، جزءاً، ان کے ٹکڑے، ثم، پھر، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلائیے، یاتینکا، وہ دوڑتے چلے آئیں گے، وہ آئیں گے تمہارے پاس، سعین، دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 4 پرندے لے لیجئے، پھر انہیں ہلائیے، پھر ان میں سے ہر ایک کا حصہ جو ہے اس کو ملا کے پہاڑ پہ رکھ دیجئے، پھر ان سب کو اپنے پاس بلائیے، وہ آپ کے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرما کر انہیں ایک تجویز دی کہ آپ اس طرح سے کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ نے 4 پرندے، جانور اپنے پاس جمع کر لینے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ ایسا منوس کر لیں کہ ایسے ہل جائیں کہ آپ کے بلانے سے فوراً آپ کے پاس آ جائیں۔ اس کے بعد ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر آپس میں مکس کر دیں، اور یہ جانور مختلف ہونے چاہیے، مختلف جانور اس طرح سے کوا، چڑیا، طوطا، مینا، مختلف جانور ہونے چاہیے، اور پھر آپ نے ان کا تھوڑا تھوڑا حصہ پہاڑوں پر، مختلف پہاڑوں پر رکھ دینا ہے، پھر آپ نے ان جانوروں کو بلانا ہے تو وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ اس طرح آپ اپنا اطمینان قلبی کر لیں گے اور جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے جو کہ روزے قیامت بھی گوشت پوست انسان پر چڑھا کر اس کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ پرندے یہ تھے، مور، کبوتر، مرغ اور کوا، لیکن کچھ روایات میں ہے کہ وہ اور کوئی پرندے تھے۔ مفسرین نے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح سے 4 پرندوں کو پال کر ہلایا، پھر ذبح کر کے ان کا جو گوشت تھا اس کو آپس میں مکس کیا، مکس کرنے کے بعد جدا جدا پہاڑوں پر رکھ دیا، پھر ان جانوروں کو اپنے پاس بلایا، فوراً سے ہی پر سے پر، ہڈی سے ہڈی، کھال سے کھال، خون سے خون، سب مل ملا کر اپنی اصلی باڈی کے روپ میں آئے، اصلی جو ان کی باڈی کا روپ تھا اس پر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دکھا کر بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ روز قیامت مردہ کو زندہ کرے گا، اگر اس کی باڈی بالکل مٹی بھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی روح کو ڈالیں گے اور اس کو دوبارہ سے صحیح بنائیں گے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، الذین، جو لوگ، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، مثال الذین، ان لوگوں کی، ینفقون، جو کہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے رستے میں، کمثل، جیسے مثال، حبتن، ایک دانہ، انبتت، اگے، 7 سنابلا، اس میں سے بالیں، سنابلا، اس میں سے بالیں، فی، میں، کلی، ہر ایک، سنبلتن، ہر بال میں سے، 100 حبتن، دانے ہوں، واللہ، اور اللہ، یضاعف، بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ جس کی 7 بالیں ہیں،
اور جس کے 7 خوشے ہیں اور ہر خوشے پر ہر ایک بال پر ہر ایک خوشے پر 100 دانے لگا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جسے چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک دانے کی حالت جس سے 7 بالیں اور اگتی ہیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک کا خیر کا ثواب 700 حصہ تک بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بڑی وسعت والا ہے، جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کو جانتا ہے، جس کی جتنی خالص نیت ہوگی اس کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ یہاں پہ یہ بھی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سے ایک کاشتکار ایک دانہ گندم بو کر 700 دانے گندم ایک وقت میں حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دانہ جو ہے وہ ناقص نہیں ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے۔ اگر خراب ہوا، ٹھیک ہے، اور پانی اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیا گیا، اس کی صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کی گئی، تو پھر تو اس میں سے اتنے اچھے طریقے سے وہ اس کی پیداوار کو حاصل نہیں کر سکتا نا۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جا رہا ہے تو بالکل خالص نیت سے اس کی بالکل اچھے والا مال ہونا چاہیے، حرام مال نہیں ہونا چاہیے، خالص مال ہونا چاہیے، تو اس میں اس کا ثواب اسی حساب سے دیا جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے گا۔ دوسرا یہ کہ خرچ کرنے والے کی نیت بھی نیک ہو، نیت بھی اچھی ہو، اور جس پر خرچ کرے وہ مستحق بھی ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مال کو اپنے رستے میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرما رہا ہے۔ الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال۔ اب یہاں پہ پہلے بات کی گئی کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے راستے میں، ان کے مال کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے جو اپنا مال خرچ کیا ہے وہ کسی پر احسان جتلانے والا مال نہیں ہونا چاہیے، یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ احسان جتلایا جائے۔ الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم، پھر، لا یتبعون، بعد میں نہیں رکھتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، کوئی احسان، ولا، اور نہ، اذن، کوئی تکلیف، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہیں خوف ہوگا، علیہم، انہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کے رب کی طرف سے وعدہ ہے کہ انہیں اجر دیا جائے گا، اور وہ اس طرح سے ہوں گے کہ نہ تو ان پہ کبھی بھی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گی بھی نہیں۔ ایک، ماں باپ کا نافرمان، ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ منہ کرنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ ایک جو کہ ماں باپ کا نافرمان ہو، دوسرا جو کہ شراب کا عادی ہو، تیسرا وہ جو کہ دے کر احسان جتلانے والا ہو، جو کہ کسی کو دے، خیرات، صدقہ، کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ کوئی دے اور اس کے بعد وہ احسان جتلائے۔ شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صدقہ اور خیرات کے بعد احسان جتلانا صرف یہ ہے کہ اپنے اجر و ثواب کو ضائع کر دینا، اور یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے الرٹ کیا ہے کہ صدقہ دے کر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی ممانعت حدیث میں آئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک، احسان جتلانے والا، دوسرا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ کرنے والا، اپنے ٹخنوں کو جو ڈھانپتے ہیں، یہ مردوں کے لیے، اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے ہے کہ جن کے ٹخنے ننگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ فیشن کی آڑ میں اگر اپنے ٹخنے ننگے کر لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔
तीसरा जो कि सौदे को झूठी कसम देकर बेचे, मीन्स कि कोई चीज वो फरोख्त कर रहा है, वो बिजनेसमैन है, अगर वो कोई चीज बेचता है, सेल करता है और झूठी कसम उठाता है कि ये चीज मुझे इतने में ही मिली है और मैं आपको भी इतने में ही दे रहा हूँ, झूठी कसम खाता है, तो इसकी तरफ भी अल्लाह ताला देखेंगे नहीं और ना ही उससे बात करना पसंद फरमाएंगे। कौलुन बात, मारूफुन अच्छी, व मगफिरतुन और दरगुजर, खैरुन बेहतर है, मिन से सदाक़तिन खैरात से, यतबाउहा इसके बाद अज़न इज़ा दे देना, तकलीफ देना, वल्लाहु अल्लाह गनीयुन बेनियाज है, हलीम बुर्दबार है। मुनासिब बात कह देना और दरगुजर कर जाना ऐसी खैरात है, ऐसी खैरात से जिसके बाद आप लोगों को अज़ा पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला गनी है और अल्लाह ताला हलीम और बुर्दबार है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि मांगने वाले को नरमी से जवाब देना और बहुत सख्ती से बात नहीं करनी। खैरात से बार बार उसको खैरात देने के बाद उस पर एहसान जतलाना या उसको ताना देना, और इस पे आपका अपना सवाब जो है वो जाया जा रहा होता है, और अल्लाह ताला को इस माल की हाजत नहीं जो सदका इस तरीके से किया जाए कि ताने लोगों को सताया जाए कि मैं किसी को अगर सदका कर रहा हूँ, सदका कर रही हूँ, तो इस नियत से कि मैं बाद में इसको बताऊंगी कि मैंने तो आप पे फलान टाइम में आपको ये चीज दी थी, आप पे सदका किया था, तो इसलिए अल्लाह ताला ऐसी चीज को कबूल ही नहीं फरमाएगा। जिस तरह नमाज के लिए शराइत हैं, इसी तरह से इसके लिए भी शराइत हैं कि आपने अगर किसी को देना है तो आपकी ये नियत होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल अल्लाह ताला के खालिस खालिस नियत होनी चाहिए कि बिल्कुल अल्लाह ताला के लिए दे रही हूँ, रियाकारी नहीं दिखा रही, ना ही मैं किसी को एहसान जतलाने की नियत से दे रही हूँ। अगर ये चीजें, एहसान जतलाना, रियाकारी करना, अगर ये दो चीजें होंगी तो आपके सदकात मुफासिद हो जाएंगे। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुबतिलू, ना जाया करो, सदकातिकुम, अपनी खैरात, अपने सदकात, बिलमन्नी, एहसान जतलाकर। बार बार उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है। कुरान एक मोजज़ा है, रिपीटेशन, रिपीट किया जा रहा है ताकि रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है, आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है बार बार ताकि आपको याद रहे कि क्या बात आपसे की गई थी और आप उसे हमेशा याद रखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुबतिलू, ना जाया कीजिए, सदाकातिकुम, अपनी खैरात, अपने सदकात, बिलमन्नी, एहसान जतलाकर, वल अज़ा, और सताकर, कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, युनफिकु, जो कि खर्च करता है, मालहू, अपना माल, रिआ अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, वला युमिनु, और वो ईमान नहीं रखता, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर, फमसलहु, तो उसकी मिसाल कैसे है, कमसली, जैसे मिसाल, सफवानिन, एक चिकना पत्थर है, अलैहि, इस पर, तुराबुन, मट्टी है, फअसाबहु, फिर उस पर बरसे, वाबिलुन, तेज बारिश, फतरकहु, तो इसे छोड़ दे, सलदा, साफ, ला यकदिरूना, नहीं कुदरत रखते, अला शैइन, कोई भी, कुछ भी, मिम्मा से जो, कसब, उन्होंने कमाया, वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदी, नहीं हदायत देता, कौमल काफिरीन, काफरों की कौम को। अब यहाँ पे बात की जा रही है, ए ईमान वालो, आप सदकात, खैरात को बर्बाद मत करो एहसान जतलाकर। जिस तरह जो शख्स अपना माल खर्च करता है लोगों को दिखाने की गर्ज से, और कल्लदी, जो कि, ए ईमान वालो, तुम एहसान जतलाकर अपनी खैरात को बर्बाद मत करो, जिस तरह जो शख्स अपना माल खर्च करता है लोगों को दिखाने की गर्ज से और ईमान नहीं रखता, वो ईमान नहीं रखता अल्लाह ताला पर और यौम क़यामत पर। और उस शख्स की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक चिकना पत्थर हो जिस पर कुछ मट्टी हो, फिर इस पर जोर की बारिश पड़े और इसको बिल्कुल साफ कर दे। ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, ऐसे लोगों को अपनी कमाई जरा भी उनके हाथ नहीं लगेगी। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिर लोगों को हदायत नहीं देता। अब यहाँ पर ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो कि मुनाफिक और रियाकार हैं, जो कि दिखावे के लिए लोगों को देते हैं, दिखावे के लिए खैरात देते हैं, सदकात देते हैं, और ना तो अल्लाह पर इनका ईमान है ना ही यौम आखिरत पर। ऐसे मुनाफिक और रियाकारों के लिए, रियाकार किसको कहते हैं, दिखावा करने वाले को,
ان کے سارے اعمال ضائع جائیں گے، ان کے لیے کوئی ثواب آخرت میں نہیں ہے۔ اور جو شخص ریاکاری سے مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک پتھر ہو، چکنا پتھر ہو اور اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر سخت زور کی بارش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل دے کے بتا رہا ہے کہ ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، چکنا پتھر ہے، اور جیسے اس پر تیز بارش پڑی تو وہ پتھر بالکل صاف ہو گیا اور اس پر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں رہا۔ ظاہر ہے اس پر کیا دانہ اگے گا۔ اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے صدقات دکھاوے کے لیے دیتے ہیں انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور آخرت میں بھی بالکل ایسے ہوگا کہ جیسے ان کے ثواب بالکل ضائع جائیں گے، جیسے کہ وہ صاف پتھر صاف ہو گیا، ہلکی سی زور سے جیسے ہلکی یا تیز بارش پڑی اور وہ پتھر صاف ہو گیا، اسی طریقے سے ان کے اعمال بھی صاف ہو جائیں گے ان کے ریاکاری اور دکھاوے کے سبب۔ وَمَثَلُ اور مثال الذین ان لوگوں کی ينفقون، پہلے ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وَمَثَلُ اور مثال الذین ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال، اموالہم ابتغاء دکھانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، وہ تثبیتاً اور یقین رکھتے ہیں، وہ تثبیتاً اور وہ یقین رکھتے ہیں من انفسہم اپنے دل میں، کماسلی جیسے کہ جنتن ایک باغ ہے، بغبغۃ بلندی پر، اسقابہا اس پر پڑی، وابل تیز بارش، وابل تیز بارش، فآتت تو اس نے دیا اکلہا پھل، ضعفینی دگنا، فإلم پھر اگر یصبھا نہ پڑی وابل تیز بارش، فتلن تو اس پہ پھوار پڑی، فتلن ہلکی سی بوندا باندی پھوار اس پہ پڑی، واللہ اور اللہ بما جو کہ تعملون تم کرتے ہو بصیر اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب ان لوگوں کی مثال جو کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے کہ ایک باغ ہے، ان کی حالت ایک باغ کی طرح سے ہے جو کہ ایک اونچے بلندی پر ہے اور اس پر زور کی بارش پڑی، پھر وہ بارش اس طرح سے پڑی کہ نیچے کی طرف آئی اور ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی، اور اس سے اس نے دگنا پھل دے دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اچھی اگزامپل کے ذریعے سے بتایا ہے کہ جو کافر اور منافق ہیں وہ ریاکاری کے ذریعے سے اپنے صدقات، اور جو ریاکار لوگ ہیں اپنے صدقات ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک اونچی بلندی پر ایک ٹیلا ہو اور اونچائی پر کوئی باغ واقع ہو اور اس پر بہت تیز بارش پڑے، موسلادھار بارش پڑے اور اس باغ کے درخت دگنا پھل دینا شروع کر دیں، اور موسلادھار بارش جو ہے وہ ایسی بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل ہلکی ہو اور نہ ہی اتنی کم ہو کہ بالکل ان کے لیے نقصان دہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بالکل جیسے شاور ہو رہا ہوتا ہے، شاور ہے اور پھوار پڑتی ہے، اس طریقے سے وہ بارش پڑے اور تب باغ کا جو پھل ہے وہ صحت مند ہو جائے، اور اس کا ثواب ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پھلوں کو دگنا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ خوب تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ایودو کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان کے تکونا ہو لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجور کا، واعناب اور انگور کا، تجری بہتی ہو، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا اور اس کے لیے اس میں ہو، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل، واصابہ الکبر اور آ گیا اس پر بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے لیے، ذُرِّيَّةٌ اس کے بچے، ضعفاء بہت کمزور، فَأَصَابَهَا تب اس پر پڑا، اعصار ایک بگولا، اعصار بگولا، فیہ اس میں، نار آگ کا، فاحترقت تو وہ سارے کا سارا جل گیا، کذالک یبین اللہ اسی طریقے سے واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔
اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، بھلا آپ میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس شخص کے لیے یہاں پر اس طرح سے مثال ہے کہ اس باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں، اور اس شخص پر بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے اہل و عیال بھی ایسے ہوں جو کہ کمزور ہوں، ان میں طاقت نہیں ہو کہ وہ کما نہیں سکتے، سو اچانک سے اس کے باغ پر ایک بگولا آیا جس میں آگ ہو، اور سارے کا سارا اس کا باغ جل جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو، اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اس آیت میں پھر ایک مثال باغ کی دی جا رہی ہے، اور سمجھایا جا رہا ہے کہ صدقات و خیرات میں جو ہدایات دی گئی ہیں، آپ نے ان ہدایات پر عمل کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے صدقات اور خیرات بالکل ضائع ہو جائیں اور آخرت میں آپ اس کے ثواب سے محروم ہو جائیں۔ آپ اپنے صدقات اور خیرات کے باغ کو تباہ و برباد مت ہونے دیں۔ اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح کا مال ہے، اس طرح کا باغ ہے جس میں طرح طرح کے درخت لگے ہوئے ہیں، انگوروں کے ہیں اور کھجوروں کے ہیں، پھر اچانک سے بڑھاپا آیا اس آدمی پہ، لیکن اس کی اولاد بھی اس طرح سے نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے دیکھ بھال کر سکتی، تو اچانک سے وہ سارے کا سارا باغ جل گیا اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صدقات کے متعلق جو چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی تھیں کہ آپ کا مال جو ہے وہ ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، جو کہ آپ صدقات کے لیے دے رہے ہیں، خیرات کے لیے دے رہے ہیں، اور اس میں اس کے کچھ آداب ہیں جن پہ چاہیے کہ عمل کیا جائے۔ جو مال، سب سے پہلا کیا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ پاک ہونا چاہیے، اور سنت کے مطابق خرچ کیا جانا چاہیے، اور صحیح مصارف جو کہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، جو ایلیجیبل ہے اس پہ خرچ کیا جانا چاہیے۔ خیرات کے بعد جس کو خیرات دی ہے اس پر دینے کے بعد احسان نہیں جتلانا، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا جس سے خیرات دینے والے کو اپنی انسلٹ محسوس ہو، اس کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اور اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو خالص نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، نام، شہرت اور ریاکاری وغیرہ سے پاک، اخلاص، خالص نیت سے دینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو انفقوا، خرچ کیجئے، من سے طیبات، پاکیزہ، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ومما، اور سے جو اخرجنا، نکالا تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، جو ہم نے تمہارے لیے نکالا زمین سے، ولا، اور نہ تیمموا، ملائیں، ملائے، خبیثہ، گندی چیزوں کو، منہ، اس سے، تنفقون، آپ خرچ کرتے ہیں، ولستم، جبکہ تم نہیں ہو، بآخذیہ، اس کو لینے والے، الا، مگر، ان کے، تغمزو، تم منہ پھیرو، تغمزو، تم منہ پھیرو، فیہ، اس میں، وعلمو، اور جان لیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وعلمو، جان لیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، حمید، خوبیوں والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز آپ خرچ کر رہے ہو تو آپ اپنی کمائی میں سے بہترین چیزیں خرچ کیجیے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور ولا تیمموا الخبیث، اور ردی، اور ولا تیمموا الخبیث، ردی اور ناقص چیزوں کو خرچ نہ کرو، منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، اور اس میں جو خرچ کرو وہ اس لیے نہیں کہ آپ منہ پھیر رہے ہو چھپا کے کہ پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی ہوا کرتی تھی، اس پر لٹکا دیا کرتے تھے، جسے اصحاب صفا اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے تھے۔ کسی نے جسے صدقہ کی رغبت کم تھی اور اس نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے ردی قسم کی اور ناقص کھجوروں کا ایک کوشہ لا کر لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں ایسی ہی چیز ہدیہ دی جائے تو تم اس کو ہرگز قبول نہیں کرو گے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، جبکہ تم نہیں لینے والے، تم اس کو قبول، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، جبکہ تم خود اس کو قبول نہیں کرنے والے۔ کہا جا رہا ہے اگر آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں، ایسا ہدیہ دیجئے
ایسا صدقہ دیجیے جو آپ خود بھی پسند کرتے ہیں. اگر آپ کسی پہ احسان ہی کر رہے ہیں, کسی کو گفٹ دے ہی رہے ہیں, تو اگلے بندے کو ایسا گفٹ دے رہے ہیں کہ اس کے قابل استعمال نہیں ہے, اس نے اٹھا کے یا تو اس کو پیٹی میں پھینک دینا ہے یا کہیں اپنے کسی جگہ پہ بند کر کے رکھ دینا ہے. اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو نہ ہی دیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ حالانکہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ, حالانکہ خود تم وہ چیز لینا پسند بھی نہ کرو, خود تم وہ چیز لینا پسند بھی نہ کرو. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر ہدیہ دیتے ہو تو ہدیہ آپ کو اس طرح سے نہیں دینا کہ جو کوئی دوسرا بندہ اس کو لیتے ہوئے شرمائے, اور خود آپ کو بھی ایسی چیز لیتے ہوئے شرم آئے. آپ نے ایسی چیز ہرگز نہیں دینی, اور نہ کیونکہ آپ خود بھی اپنے لیے وہ چیز نہیں پسند کرتے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لایا کرتا تھا. الشیطان, شیطان, یعدکم الفقر, تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے, ویأمرکم, اور تمہیں حکم دیتا ہے, بالفحشاء, بے حیائی کا, واللہ, اللہ, یعدکم, تم سے وعدہ کرتا ہے, مغفرت کا, مغفرت کا, منہ, اس سے, وفضلا, اور اپنے فضل, واللہ, اللہ, واسع, وسعت والا, علیم, جاننے والا ہے. شیطان جو ہے وہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر آپ اچھی چیز دے دو گے تو اس سے آپ محتاجی کا شکار ہو جاؤ گے. آپ کے پاس جو مال ہے, جو آپ کے پاس پیسہ ہے, اگر آپ اس کو خرچ کر کے کوئی اچھی چیز خرید لیتے ہو ہدیہ دینے کے لیے, صدقہ کرنے کے لیے, تو آپ کا مال کم ہو جائے گا. ذہن میں شیطان آپ کے یہ بات ڈالتا ہے. اگر آپ کسی کو گفٹ دینے لگتے ہیں تو شیطان سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہی ڈالتا ہے کہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے, اتنے جو میں نے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کم ہو جائیں گے, وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے, ویأمرکم بالفحشاء, اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. شیطان ڈرا رہا ہے کہ تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا, تم فقیر ہو جاؤ گے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے مغفرت اور فضل کا, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہی وسعت دینے والا ہے. اگر آپ کھلے دل سے گفٹ دیتے ہو, کھلے دل سے ہدیہ کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ڈالتا ہے. دینے والے بنے, اپنے ہاتھ کو دینے والا بنائیے, دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کس طریقے سے کھولے گا. کنجوسی کرنے سے, نہ دینے سے, کسی کی طرف اگر آپ ہدیہ دیتے ہیں, ہدیہ لینا اور دینا سنت ہے, اس سے محبت بڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ہدیہ, گفٹ کو کہتے ہیں, تحفے تحائف کو کہتے ہیں, اگر آپ ہدیہ دیتے ہیں, لیتے ہیں, تو اس سے محبت بڑھتی ہے, کیونکہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, صرف محبت کے لیے دیں, بہنوں کو دیں, بھائیوں کو دیں, جیسے دیں. ہدیہ لینے اور دینے سے محبت بڑھتی ہے, کیونکہ اس سے, اور شیطان آپ کو اس چیزوں سے روکتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی کسی کو گفٹ دیں گے, یا اس سے تو یا تو آپ نے جو بچت کی ہوئی ہے یا آپ نے جو پیسے بچا کے رکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے واللہ واسع علیم, اسی پیسے میں برکت اللہ نے دینی ہے, اور وہی آپ کے پیسے کو بڑھانے والا ہے. یؤتی, حکمت دیتا ہے, وہ عطا کرتا ہے, یؤتی, عطا کرتا ہے, حکمت من یشاء, جسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے وہ دین کا فہم اور دین کی سمجھ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے. یو آر سلیکٹڈ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے, آپ کو چن لیا ہے دین کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن کو پڑھنے کے لیے. یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, دین کا فہم عطا فرماتا ہے. وَمَن یؤت الحکمت, اور جس کو دین کی سمجھ مل جائے, فقد اوتی خیرا کثیرا, تو اس کو بہت بڑی خیر اور کامیابی مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ عقل والے ہیں. وما یذکر, ومن یؤت الحکمت, اور جس کو حکمت اور جس کو فہم, جس کو دین کی سمجھ عطا کر دی گئی, جس کو سلیکٹ کر لیا گیا, جس کو چن لیا گیا, فقد اوتی خیرا کثیرا, پس وہی سکسیسفل ہے, وہی کامیاب ہے, اسی کو کامیابی مل گئی, اسی کو تمام کی تمام بھلائیاں, خیریں, کامیابیاں, ہر چیز اس کو عطا کر دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں. وما انفقتم, اور جو تم خرچ کرتے ہو,
मिन से नफकतिन कोई खैरात, औ नजर तुम या फिर तुम नजर मानो, मिन नजरिन कोई नजर, फइन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला यअलमुहु इसे जानता है, वमा लिस्सालिमीना और नहीं जालिमों के लिए, मिन अंसर कोई मददगार, और जालिमों के लिए कोई किसी किस्म का मददगार नहीं है। जो तुम अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करते हो या कोई नजर मानते हो, अल्लाह ताला सब जानता है। और जो लोग जालिम हैं, बेइंसाफ है, अल्लाह ताला उनका हमायती नहीं है। इन तुब्दु सदकात फनिअम्मा हिया, अगर तुम सदकात देते हो, खैरात देते हो दिखाकर, तुब्दू जाहिर करके, यहाँ पे अब बात की जा रही है जाहिर करने की। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर सदकात और खैरात दिखाकर दिए जाएं या लोगों के सामने दिए जाएं तो फिर वो रियाकारी है। जरूरी नहीं है वो रियाकारी ही हो, ये भी हो कि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले। इन तुब्दु सदकाती, अगर सदकात देते हैं तुब्दू जाहिर करके, फनिअम्मा हिया, तो ये अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 270 में, 270 में, इन तुब्दु सदकात फनिअम्मा हिया, अगर आप सदकात, खैरात, हदिया कुछ भी देते हो, जाहिर करके देते हो, फनिअम्मा हिया, तो ये अच्छा है, ये बेहतर है। व इन तुख्फूहा, और अगर तुम इसको छुपा के देते हो, व तुअतूहल फुकरा, और पहुंचाओ, अगर तुम इसको छुपाओ और पहुंचाओ फुकरा तंग दस्तों को, फहुआ, तो वो खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम किसी को छुपा के देते हो तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। वयुकफ्फिर, और वयुकफ्फिरु, और वो दूर कर देगा, अनकुम तुमसे, मिन से सय्यातिकुम तुम्हारे गुनाहों को, वल्लाहु और अल्लाह, बिमा जो के तामलून तुम करते हो, खबीर उससे खूब बाखबर है। अल्लाह ताला सबकी नीयतों से वाकिफ है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप सदकात दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, और आपकी नीयत ये है कि मैं अगर दे रही हूँ, मेरी देखा देखी और लोग भी देंगे, दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन होगी, तो इसमें आपको सवाब दुगना होगा। आपकी देखा देखी जितने लोग देंगे सबका सवाब आपको होगा, ठीक है। और अगर आप छुपा के देखते हैं कि रियाकारी ना हो जाए और शैतान मेरे जहन में ये बात ना डाल दे कि मैंने तो बड़ा बड़ा अच्छा काम किया है, रियाकारी की है, तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है और अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला है। लैसा नहीं अलैका आप पर, हुदाहुम उनकी हदायत, वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला, यहदी हदायत देता है, वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला, यहदी हदायत देता है, मन यशाअ जिसको चाहता है, वमा तुनफिकू और खर्च कीजिए, वमा तुनफिकू और ना खर्च करें, इल्ला इब्तिगाअ हासिल करने के लिए, वजहिल्लाह अल्लाह ताला की रजा, वमा तुनफिकू और जो तुम खर्च करते हो, मिन खैरिन, मिन से खैरिन माल से, युवफ़ा पूरा मिलेगा, इलैकुम तुम्हें, व अंतुम और तुम, ला तुस्लमून तुम पे कोई भी ज्यादती नहीं की जाएगी। उनका हदायत ले आना आपके जिम्मा नहीं है। अगर वो हदायत ले आए और जो कुछ आप खर्च करते हो अपने फायदे के लिए, अल्लाह ताला के रास्ते में जो कुछ आप खर्च कर रहे हो, इसका आपको पूरे का पूरा अजर दिया जाएगा। अल्लाह ताला कभी भी जुल्म नहीं करता, युवफ़ा पूरे का पूरा मिल जाएगा आपको, वो अंतुम ला तुज़लमून और आप पर जरा भी कमी और ज्यादती नहीं की जाएगी। अब ये इसके तमाम मुसलमानों को खिताब करके इरशाद फरमाया जा रहा है, ए मुसलमानों, जो कुछ तुम खर्च करते हो अपने फायदे की गर्ज के लिए कि इसका सवाब आपको ही मिलेगा, और इस गर्ज से खर्च नहीं करते कि अल्लाह ताला जो है वो इससे हाजतमंदों की हाजत जो है वो पूरी हो जाती है। तो जो कुछ आप माल खर्च कर रहे हो, आपको इसका सवाब तो आखिरत में मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें जरा भी कमी नहीं की जाएगी। लेकिन जो काफिर हैं वो ये समझ लें कि अगर वो कुछ खर्च करते हैं या जो भी उनके नजरियात हैं, जिस तरीके से भी वो रह रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा और ना ही उन्हें कुछ हासिल होगा। वो दुनिया में जो कर रहे हैं उनको दुनिया में ही बदला दे दिया जाएगा, लेकिन आखिरत में उनका कोई भी हिस्सा नहीं है। लिलफुकराइ अल्लज़ीना उहसिरू, लिलफुकराइ तंग दस्तों के लिए, अल्लज़ीना जो लोग उहसिरू रुके हुए हैं, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में जो लोग रुके हुए हैं,
तंग दस्त, जो लोग तंग दस्त हैं और वो लोग रुके हुए हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, ला यस्ततीऊना, और वो नहीं ताकत रखते ज़रबन, चलने फिरने की, फिल अर्ज़ि, जमीन में, यहसबुहुमुल जाहिलु, यहसबुहुम गुमान करता है, समझता है, जाहिलु नवाकिफ अगनिया, कि शायद वो मालदार हैं, अगनिया शायद वो मालदार हैं, मिनत तअफ्फुफ, सवाल से बचने के लिए, तारिफुहुम तो इन्हें पहचानता है, बिसीमाहुम इनके चेहरों से, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते, वमा तुनफिकूना, और जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन तो बेहतर है, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बस बेशक अल्लाह ताला खूब इसका इल्म रखता है। अब यहाँ पर उन लोगों की बात की जा रही है कि लिलफुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़, असल हाजतमंद वो हैं जो कि अल्लाह ताला के रास्ते में लगे हुए हैं और वो चलते फिरते नहीं हैं, एक ही जगह पर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत-तअफ्फुफ, और जो नावाकिफ है वो उसको लगता है कि ये तो बड़े मालदार हैं, इनके पास तमाम चीजें मौजूद हैं, और वो सवाल से बचने के लिए, तारिफुहुम बिसीमाहुम, आप इन्हें पहचानते हैं इनके चेहरों से, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते, लेकिन वो हाजतमंद हैं। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, अगर आप ऐसे लोगों पर खर्च करोगे तो अल्लाह ताला इसको खूब जानता है। इन आयात का शान नुज़ूल इस तरह से है कि करीबन 400 मुहाजिरीन अपना वतन छोड़कर, अपना तमाम घर बार माल छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर मदीना मुनव्वरा चले आए थे और हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर रहा करते थे। मस्जिद नबवी के पास एक चबूतरा सा बना हुआ था, वहां पर पड़े रहते, रात को उसी पर पड़े रहते, अक्सर इबादत, तिलावत कुरान और अहादीस नबवी और इल्म दीन सीखने सिखाने में मशगूल रहा करते थे। ना खाने की फिक्र, ना कमाने की फिक्र, और ना ही दीगर जरूरियात जिंदगी की फिक्र। किसी ने खाने को दे दिया तो खा लिया, वरना भूखे सो गए। फिर कहीं जब जिहाद का कोई फौजी दस्ता भेजा जाता तो इसमें शामिल होकर ये हजरात भी जाते। इन हजरात को असहाबे सफा कहा जाता है। जैसे इनके हक में ये आयत नाजिल हुई कि इनकी जरूरियात का ख्याल रखा जाए। ये लोग मांगते नहीं हैं, ये लपट कर सवाल नहीं करते, पीछे नहीं आते, कहते नहीं है कि हमें भूख लगी है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी सफात इतनी है, ये अल्लाह ताला के ऐसे बंदे हैं जो शबो रोज अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहते हैं, खिदमत दीन में मशगूल रहते हैं, दीनी मशगूलियात की वजह से कहीं कारोबार और तजारत वगैरह नहीं करते। तो ऐसे लोगों के साथ आपको चाहिए कि आप उनके साथ खुद उनके पास जाएं और उन्हें अता करें, अपना माल उन लोगों पर लगाएं, तो आपका माल ज्यादा काबिल कबूल है। ठीक है, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते के लिए, और बाज़ उलमा किराम ने कहा है कि इसके लिए जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में निकलते हैं, जैसे कि तबलीग के लिए जो लोग निकलते हैं, तबलीग के लिए निकलते हैं, और क्योंकि वो अपना घर बार माल सब कुछ छोड़ के अल्लाह ताला के रास्ते के लिए लोगों को दीन की दावत देने के लिए निकलते हैं, और वो लोगों से कभी भी सवाल नहीं करते कि हमें खाने के लिए दीजिए। अगर आप ऐसे लोगों पर खर्च करते हैं, एक तो वो इब्ने सबील हैं, यानी मुसाफिर हैं, उन पे सदका बेहतरीन सदका लगता है। दूसरा ये कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए हैं। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से सवाल नहीं करते। तारिफुहुम बिसीमाहुम, आप इन्हें पहचानते हैं इनके चेहरों से, आप इनके चेहरों से पहचानते हैं, तो आप अगर उन्हें अता करेंगे तो आपको दुगना अता किया जाएगा और आपके सदक़ात को कबूल किया जाएगा। अब हम जहाँ पे रहते हूँ, हमें पता है हमारे इर्द-गिर्द मोहल्ले में फलाँ घर ऐसा है जो कि यतीम बच्चे रहते हैं, या फलाँ जगह पे बेवा रहती है, या फलाँ घर ऐसा है जहाँ पे बहुत तंगदस्ती है। लेकिन वो लोग किसी से माँगते नहीं हैं, बहुत खुददार हैं, बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि हम अपना खुद कमाएँ, खुद खाएँ, लेकिन उनकी महँगाई का इतना दौर-दौरा है कि वो लोग ना तो अच्छे तरीके से खा सकते हैं, ना पका सकते हैं। ऐसे लोगों को आप अता करेंगे, आप तो पहचानते हैं ना, तारिफुहुम बिसीमाहुम, आप उनको उनके चेहरों से पहचानते हैं कि ये लोग भूखे हैं, ये इनको अगर अता करेंगे तो हमें वाक़ई सवाब मिलेगा। तो ऐसे लोगों को जो कि आपसे लिपट कर सवाल नहीं करते, अगर आप उन पे खर्च करेंगे तो आपकी नेकी को कबूल किया जाएगा।
الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال باللیل رات کے اندھیرے میں والنہاری اور دن میں سرن پوشیدہ طریقے سے وعلانیتاً اور ظاہراً فلہم بس ان کے لیے اجرہم اس کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی میں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور وہ نہ تو کبھی غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا۔ ان آیات کے شان نزول میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جب یہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ نازل ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے دینار اصحاب صفا کو بھیجے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو آدھی وہ تھی ان کی جائیداد، اور رات کے وقت انہوں نے پھر وہ چھہارے وغیرہ اور جو ان کے صدقات تھے انہوں نے وہ بھیج دیے اصحاب صفا کے لیے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم خیرات کیے، 1000 رات کو 1000 دن کے وقت، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی باللیل والنہار سرا وعلانیہ، آپ چھپ کے کریں یا آپ اعلانیہ طریقے سے کریں تو آپ کو ثواب ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریباً 1000 دینار رات کو کیے صدقہ اور 1000 دینار صبح کے وقت صدقہ کر دیے۔ اور مختلف صحابہ کرام نے صدقات کیے، کیونکہ یہاں پر وعدہ فرمایا گیا تھا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یعنی ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس جمع ہے، وہ ان کو ضرور ملے گا، اور نہ تو ان پہ کوئی خوف ہوگا۔ ان کو خوشخبری بتا دیجئے کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ الذین جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں ربا سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا جیسے کما، الا مگر کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص یتخبطہ الشیطان اس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے من المسی چھونے سے، ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ قالو انہوں نے کہا انما در حقیقت بیع تجارت مثل الربا سود کی مانند ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے جس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہو، اس کو ہلکا سا ٹچ کیا اور وہ پاگل ہو گیا۔ تو یہ سزا ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ سود کو تجارت سمجھتے ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کر دیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پھر جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے وہ اسی پہ ڈٹے رہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا مقابلہ رہا اللہ تعالیٰ سے، وَمَنْ عَادَ اور جو لوٹے فَأُولَٰئِكَ پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے سود کی۔ لفظ ربا کے لفظی معنی زیادتی، اضافہ کرنا ہے، خصوصاً سرمایہ میں اضافہ کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے یہ مراد ہے اصل چیز پر بلا وجہ کی زیادتی، بلا وجہ کا مال حاصل کرنا اور مال پر زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کرتے رہنا۔ عربوں کے ہاں ایام جاہلیت میں اس سے مراد وہ زائد رقم ہوا کرتی تھی جو قرض خواہ معاوضہ وصول کرتے وقت لیا کرتا تھا۔ جیسے کہ کسی نے قرض دیا، قرض دینے کے بعد کہا کہ آپ نے جب مجھے لوٹانا ہے تو اس کو دگنا کر کے، آپ نے جو ٹائم دیا گیا ہے اگر اس سے لیٹ ہو گیا پھر اس سے اتنا فیصد بڑھا دیا جائے گا، پھر اتنا فیصد بڑھا دیا جائے گا، پھر اتنا، مینس کہ اس کو جو زائد رقم لی جائے اس کو سود کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے سود کی جگہ اس کو پروفٹ کہنا شروع کر دیا، اس کو نفع کہنا شروع کر دیا، یعنی لفظ بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ قیامت میں سود خور جو ہوں گے ان کی حالت کس طرح سے ہوگی؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کھڑا ہونے سے مراد محشر میں قبر سے اٹھنا ہے۔ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو پاگل اور مجنون کی کیفیت کی طرح سے ہوگا، جیسے کسی نے اس پر کسی جن وغیرہ کا سایہ ہو گیا ہو، یا وہ دیوانہ بن گیا ہو، یا وہ پاگل ہو گیا ہو، اس طریقے سے وہ ہلتا ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوگا۔
وہ دراصل لیکن بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ سود خور جو ہے دنیا میں پیسے کی ہرس میں اس قدر مدہوش ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ تو کسی غریب پر رحم آتا ہے اور نہ ہی اس کو یہ پروفٹ اور یہ جو وہ مال اوپر سے حاصل کر رہا ہوتا ہے لینے میں اسے کسی قسم کی کوئی شرم محسوس ہوتی ہے. وہ بالکل مدہوش اور پاگل کی طرح ہوتا ہے اور دیوانہ ہوتا ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور فرمایا گیا ہے سود خور جو ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا کہ جو تجارت ہے وہ تو سود ہے, کہ اس میں جو ہمیں پروفٹ مل رہا ہے وہ تو ہماری اپنی کمائی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر کے بتا دیا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ تو ہمارا بزنس ہے, یہ تو ہماری تجارت ہے, اگر ہم پروفٹ لے رہے ہیں. سود کیا ہے؟ ایسی چیز لینا جو بغیر کسی ایفرٹ کے آپ حاصل کر رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ آپ نے کچھ ہاتھ ہلایا نہ پاؤں ہلایا, کچھ نہیں کیا اور آپ کو بیٹھے بٹھائے پیسے ملتے جا رہے ہیں, وہ سود ہے. آپ کو 1000 دلیلیں دے دیں, آپ کو 1000 فتوے دے دیں کہ یہ فتویٰ اس طرح سے ہے, یہ فتویٰ اس طرح سے ہے, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے. حلال کسی کے کہہ دینے سے حلال نہیں ہوگا, جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں بتا دیا ہے, 275 میں بتا دیا ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے. اس کو بتایا جائے گا کہ یہ حلال ہے, لیکن آپ نے اس پر یقین نہیں کرنا. جو لوگ سود کو بزنس کہیں گے, تجارت کہیں گے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ان کو پھر دوزخ کا عذاب چکھنا ہوگا. ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے بزنس کو اور حرام کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے تجارت کو, بزنس کو, حرام کر دیا ہے سود کو. اور لوگ آپ کے پاس اس طرح سے لے کے آئیں گے, لوگ آپ کو یہ بھی مثال دیں گے جیسے کہ اگر وہ کہیں گے, آپ سے کہیں کہ یہ حلال ہے, تو یہاں پر علماء کرام نے کہا کہ آپ اس طرح سے کہیے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ بیوی عورت ہے اور اس طرح سے ماں بھی عورت ہے. کیا یہ دونوں چیزیں, اور کیا اس طرح سے بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ کتا جانور ہے اور بکری بھی جانور ہے؟ کیا اس طرح کہنے سے دونوں چیزیں حلال ہو سکتی ہیں؟ اسی طریقے سے جو بزنس ہے, جو تجارت ہے, وہ حلال ہے اور جو سود ہے وہ حرام ہے. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف, بس جس کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ اس فعل سے باز آ گیا, یعنی اس نے سود لینا چھوڑ دیا, تو اسے اپنے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہیں اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, کیونکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد رہا. لیکن جو لوگ نہیں باز آئے اور اس کو حلال سمجھتے رہے تو وہ ہمیشہ رہیں گے کس میں؟ آگ میں رہیں گے. اور جو لوگ آگ میں رہیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں رہیں گے, انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثیم, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں پسند کرتا کسی کفر کرنے والے کو, کسی گناہ کے کام کرنے والے کو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر آپ صدقات دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, تو آپ کے مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ جس مال میں سود شامل ہو جاتا ہے, حرام شامل ہو جاتا ہے, اس کو مٹاتے چلے جاتے ہیں, اس میں سے فائدہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان کی دولت باقی بھی رہے تو اس کی نسلوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یا تو کوئی آفت آ جاتی ہے یا برباد ہو جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سود کے مال میں سے نہ تو کوئی صدقہ اور خیرات مقبول ہے, نہ ہی حج, اور نہ ہی کوئی اور جو کہ اس نے پیسہ اسلام پہ بھی لگایا وہ قابل قبول نہیں ہے. فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور بھی خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے اس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے اور اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے, اور ناپاک چیز کو قبول نہیں فرمایا جاتا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, اور جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نمازیں قائم کی, جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی, اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہترین اجر ہے, نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے.
پھر ان لوگوں کو ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، انہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور آپ نے اچھے اعمال کیے، جن اعمال کو کرنے کا کہا گیا آپ نے وہ اعمال کیے، نمازیں قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے بہترین اجر ہے، آپ کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، نہ ہی کسی قسم کا غم آپ پر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، جو باقی رہ گیا ہے سود اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود آپ نے کبھی رکھا تھا اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو خبردار ہو جاؤ کہ آپ جنگ کرنے والے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ جو شخص سود لیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلانیہ جنگ کر رہا ہوتا ہے، یہاں پر بھی یہ فرمایا جا رہا ہے۔ وَإِن، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے مال، لا تظلمون، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا، ولا تظلمون، اور نہ ہی ظلم کیا جائے گا۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ ایام جاہلیت میں بہت زیادہ لوگ جو تھے سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، تو اس لیے یہاں پر بات کی جا رہی ہے جب 9 ہجری میں مسلمان ہو گئے تمام لوگ، اور ایک قبیلہ جو کہ بنو مغیرہ کا تھا اور وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد سب نے سود کا کاروبار تو چھوڑ دیا تھا، لیکن پچھلے کچھ معاملات بنو ثقیف کے ساتھ سود کی رقم پر ان کے ذمہ تھے۔ تو جب انہوں نے اپنے بنو مغیرہ کے ذمہ کچھ سود کے پیسے تھے، انہوں نے جب بنو مغیرہ نے اپنے سود کا مطالبہ کیا تو بنو ثقیف نے اپنے سود کا مطالبہ کیا، تو بنو مغیرہ نے کہا کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد سود ادا نہیں کریں گے، کیونکہ سود جس طرح لینا حرام ہے اس طرح دینا بھی حرام ہے۔ جب یہ کافی جھگڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں یہ معاملہ لایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بتا دیا کہ اسلام لانے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود کا جو بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان لے آئے، اب آپ نے سود کے جتنے کاروبار تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اب یہ لینا اور دینا ناجائز ہے۔ چنانچہ سب حضرات نے یہ قرآنی آیت اور قرآنی حکم سننے کے بعد اپنے تمام مطالبات چھوڑ دیے۔ اور یہاں پہ فرمایا گیا کہ اگر آپ سود نہیں چھوڑتے، سود لیتے رہتے ہیں، تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلانیہ جنگ کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو تنگ دست، فَنَاظِرَةٌ، تو اس کو مہلت دے دیں۔ اگر تنگ دست ہو تو آپ اس کو مہلت دے دیں، فَنَاظِرَةٌ، تو اسے مہلت دے دیں، إِلَى مَيْسَرَةٍ، کشادگی سے، وَأَن، اور اگر تصدقوا، تم بخش دو، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اگر تنگ دست ہو اور آپ اسے تھوڑی سی مہلت دے دو یا معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر بات کی گئی کہ جو لوگ جنہوں نے قرض دیا تھا، قرض دینے کی بات کی جا رہی تھی کہ سود تو وہ لوگ نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ قرض دینے میں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ قرض دینے میں تھوڑی سی دیر کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دار کو مہلت دینے اور قرض معاف کر دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ چاہتا ہے تو وہ یا تو تنگ دستی والے شخص کو مہلت دے دے یا اس کو معاف کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس کو مہلت دے گا، اس کو ہر روز اتنی رقم کا صدقہ ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تم ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورے کا پورا ملے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جو آپ کو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کرتے رہیں، اور قرض کے معاملے میں بھی ڈرتے رہیں کہ آپ نے اگر کسی سے قرض لینا ہے، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم،
اے ایمان والو اذا جب تداینتم تم معاملہ کرو بدین ادھار کا الی اجل مسمى ایک مدت مقررہ مدت کے لیے فاکتبو تو اسے لکھ لیا کرو ول یکتب اور چاہیے کہ لکھ دے بینکم تمہارے درمیان کاتبن لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ. اے ایمان والو جب تم کسی کے ساتھ ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. یہ بات ہمارے معاشرہ میں آج ختم ہو چکی ہے. اگر ہم اپنی کسی ریلیٹو کو دینے لگے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ریلیٹو ہے، اس کو نہیں لکھتے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر اے ایمان والو اگر آپ کسی کو ادھار دینے لگیں تو اس کو لکھ لیا کرو اور یہ ضرور آپس میں اور ساتھ تمہارے پاس ضرور آپس میں لکھنے والا موجود ہونا چاہیے اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے. وَلْيُمْلِلَّذِي اور لکھاتا جائے الذی جو کہ علیہ اس پر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ اپنے رب سے، ولا یبخس اور کم نہ کرے منہ اسے شیئن کچھ بھی، فإن پھر اگر کان ہو الذی وہ جو کہ علیہ اس پر حق سفیہن بے مثل، او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع اور جو قدرت نہیں رکھتا، ان اللہ کہ وہ لکھایا جائے، فل یملل تو چاہیے کہ لکھائے، ولی یو اس کا سرپرست بالعدلی انصاف کے ساتھ.